अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बहुत टची टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि लोगों में इस टॉपिक की अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, लोग इसको जानना भी चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चैलेंज हमारी लाइफ में बढ़ रहा है कि हमने हर एक चीज़ को टॉक्सिक कहना शुरू कर दिया है। यानी जिसे कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड हमारा जो है वो बढ़ने की बजाय कम होता चला जा रहा है, और हर छोटी बड़ी बात जो है हमें या तो कंट्रोलिंग लगना शुरू हो गई है या टॉक्सिक लगना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टॉक्सिक बिहेवियर जो है ये क्या होता है। बेसिकली पैटर्न्स हैं ये, यानी कभी कभार तो कोई हमारा करीबी रिश्तेदार या जानने वाला या किसी के साथ जिसकी हमारी इंटरेक्शन होती है, वो कोई ऐसी बात कह सकता है या कर सकता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, या हमें उसमें मैनिपुलेशन की फीलिंग आए, या कोई भी कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन टॉक्सिक जो जिसको हम कहते हैं कि जिनको बाकायदा हम कहें कि ये टॉक्सिक लोग हैं और इनसे मैंने डील करना सीखना है, तो इसमें हम बात करेंगे पैटर्न्स की, कि लगातार आपको वो पैटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं जिसमें नुकसान हो रहा है, जिसमें मैनिपुलेशन है, जिसमें बहुत से डिस्ट्रक्टिव किस्म के एक्शंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, और वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ हो रहे हैं कि आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली ड्रेन करते चले जा रहे हैं। और इन बिहेवियर्स के साथ जब आप रह रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट दिया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट के साथ आप रहते हैं, आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, और इसमें इमोशनल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि कोचिंग में होते हैं और वो मुझे यही बता रहे होते हैं कि हाँ जी, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, और ख़ास तौर पे ससुराल की जब बात आती है तो जी यही मसला मेरा चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब मैं उनको थोड़ी सी प्रोबिंग करती हूँ, थोड़ा सा उनको चेक आउट करती हूँ कि क्या क्या मसले हैं, तो मुझे फ़ौरन नज़र आता है कि वहाँ पर उन लोगों में बेसिक स्किल्स नहीं हैं। तो देखें, जब हमने टॉक्सिक पीपल के साथ या टॉक्सिक लोगों के साथ डील करना सीखना है, तो इसमें हमने ये भी देखना है कि ये नहीं है कि दूसरा शख्स जो है वो कोई गलत बिहेवियर दे रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि मेरा स्किल सेट कितना है, यानी मेरा लेवल कितना है, क्योंकि कई दफ़ा हम खुद लोगों को गलत बिहेवियर्स की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में मुख्तलिफ़ तरीके से ऐसे जो टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। जैसे अगर हम हस्बैंड और वाइफ़ का रिलेशनशिप देखें, तो अब वहाँ पे क्या है कि हर फैसले को कंट्रोल किया जा रहा है, या कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस होती है। कुछ लोग गैस लाइट करते हैं, आपको इस तरीके से यकीन दिलाते हैं कि जो हम कह रहे हैं तुम वैसी ही हो और तुम्हारे में वही मसला है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म होता है, और आप कुछ भी कर लें वो कभी आपसे खुश नहीं होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट नहीं देते या इमोशनली आपको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता, प्यार मोहब्बत नहीं होती, और जो भी पार्टनर होता है वो उसमें सेफ्टी नहीं महसूस करता उस रिलेशनशिप में। हर वक्त उसको परेशानी महसूस हो रही होती है, हर वक्त उसको लग रहा होता है कि हालात बहुत ख़राब हैं एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। अच्छा, इसी तरह सास बहू, ये दूसरी टिपिकल सिनेरियो है जहाँ पर हम देखते हैं कि जी लोगों में इस तरह के बिहेवियर्स और इस किस्म के मसले मसाइल हैं जो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जब सास बहू की टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें क्या है कि सास की तरफ से कांस्टेंट इंटरफेरेंस होती है, कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या अपनी बेटी के साथ, या अपनी किसी और बहू के साथ, या महल्ले की कोई बहू के साथ, या अपने रिश्तेदारों के साथ। फिर ये कि पैसिव एग्रेसिव किस्म की कमेंट्स आती हैं, यानी ऊपर से सासें कई दफ़ा कह देती हैं कि मैं तो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अंदर से वो सारा लिपटा लिपटा के उस तक पहुंचा देती हैं। और फिर ये कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो हमेशा दूसरी पार्टी की साइड ले रही होती हैं।
اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں فساد پڑا رہتا ہے اور شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بہت تباہی کی طرف جاتی ہے۔ بہوز جو ہوتی ہیں وہ یوزلی جب ٹاکسک ہوتی ہیں تو وہ اوپنلی ٹاکسک ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ فائرنگ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ امیچور ہوتی ہیں نا یوزلی، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اور اگر ان کے سکلز بھی ڈیولپ نہ ہوئے ہوں تو وہ سامنے ہی سب کے سامنے جو طریقہ چاہتی ہیں وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ جب ہم ٹاکسک لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، جیسے ان کے اندر جیلسی ہے، مینیپولیٹو بیہیویئر ہے، کوئی فیوریٹزم ہے، کوئی کمپٹیشنز چل رہے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے جوانی تک کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ٹرسٹ بریک کیا جاتا ہے، جیسے جائیداد کے مسئلے ہیں، انہیریٹنس ہے، اور والدین کی فیوریٹزم، اور یا والدین کی کون کس کے ساتھ ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ان کے درمیان میں بڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے آپ آپس میں ریزنٹفل رہتے ہیں، بغض رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو وہ صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو پاتا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کرائسس ہوتا ہے۔ ٹاکسک ریلیشن شپ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ تو بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیسے یہ ہو جاتا ہے؟ اب اس میں بھی کیا ہے کہ جب ہم پیرنٹ اور چائلڈ کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب والدین اوور کنٹرول کرنا شروع کر دیں بچوں کو، ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی فیلنگز کو بالکل ویلیڈیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے۔ گلٹ والی پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہر وقت کمپیریزن کے ساتھ دوسروں کے سامنے کھڑا کرتے رہنا، اس کا بچہ دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، ایک میں ہوں کہ میں کتنی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے، فزیکل کئی دفعہ ابیوز بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں اس ماحول میں رہتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے، بہت اینکشیس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نا پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہی ٹاکسک بیہیویئر اگر آپ کا کسی کولیگ کے ساتھ ہو جائے، مثلاً آپ جاب کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر آفیسز میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین جاب کر رہی ہوتی ہیں نا تو مردوں سے ان کی لڑائی اتنی نہیں ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ کانفلکٹس نہیں ہوتے، بلکہ مرد اکثر ان کو سپیس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ مسئلے مسائل جب خواتین کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ گوسپ ہے، اور کسی کو بالکل ایکسکلوڈ کر دینا کسی کام سے، کریڈٹ نہ دینا، اس کو ہم کریڈٹ سٹیلنگ کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ مائکرو مینجمنٹ میں جاتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے، یا کام کو سیبوٹاج کر دینا، کروایا کسی سے اور نام اپنا لگا دیا۔ اگین وہی ہوتا ہے کہ جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ بڑی ٹاکسک ہو جاتی ہے، لوگوں کا دل نہیں چاہتا کام کرنے کو، کریئر کے بڑے سیٹ بیکس ہو جاتے ہیں، سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سٹریس کو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ بہت حد تک جو ہے پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرینڈز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی اس طرح کی ٹاکسیسٹی کئی دفعہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ویسے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھی دوستی رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہیں، یعنی آپ سے ساری انفارمیشن نکلوا لیتے ہیں لیکن کسی نہ کسی معاملے میں وہ آپ کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جب آپ کو کوئی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دے آر نیور اویلیبل فار یو، یا یہ کہ بہت بدتمیزی والا رویہ ہوتا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ دے ڈس رسپیکٹ یور باؤنڈریز۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر آپ کی کوئی کامیابی ہوتی ہے اور آپ ان سے بہت اچھی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس کامیابی کو بہت زیادہ بیلٹل کرتے رہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یا فلاں نے یہ بھی کیا تھا، اور یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹین ایجر ہیں یا کوئی کالج اور یونیورسٹی میں ہیں تو تبھی ہوگا، شادی کے بعد ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں بھی آ کر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا کافی آپ کو ایموشنلی ایگزاسٹ کر دیتی ہے، اور اس میں پھر ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک انسان جو ہے جو ہماری زندگی میں ہے، جو امپورٹنٹ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہم پہ رکھی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ یہ لوگ ہماری زندگی میں تھے اور ہم نے مثلاً صلہ رحمی کا رشتہ ہے، ڈائریکٹلی ہے یا ہسبینڈ کے تھرو ہے، یا یہ کہ جو ہمارے سوشل ریلیشن شپس ہیں وہ ان میں وہ افراد آتے ہیں۔
تو سب سے زیادہ تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، اور پلس دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کو آسان بنایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم سارا دن انہی فضول قسم کی پریشانیوں میں گھرے رہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم دین کو پڑھیں پڑھائیں، اور ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہم اچھے ریلیشن شپ بنائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ لیکن ہر سٹیج پہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہی کام ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل بن گیا ہے، اور ہم سے وہ کام جو ہے وہ کیا نہیں جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹاکسک انسان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اب پہلا تو یہ آپ سمجھیں کہ جب آپ ایسے شخص سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، بات چیت کرتے ہیں یا جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپس میں معاملات کا، اس میں آپ بہت جلدی ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی۔ پھر یہ کہ آپ کو بہت دفعہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی، یا یہ کہ اگر میں کہیں پر ہاں یا نہ بولوں تو اس بات کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے اکثر یہ بھی آپ کو چیلنج ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ جب بھی کوئی صحیح کام ہو تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سارا بلیم آپ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کا نا بڑا مینیپولیٹو سا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ مینیپولیٹ کرنے کے بھی ملٹیپل روٹس ہوتے ہیں، جیسے گلٹ دے دیا کہ اچھا تم میری دوست نہیں ہو، تم میری رشتہ دار نہیں ہو، اچھا تم یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، یا کبھی کبھی فیئر انڈیوس کیا کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گی، اللہ تم سے پوچھے گا۔ پھر اب ہم پریشان بیٹھے رہتے ہیں۔ دین کارڈ پلے کرنا تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ بڑے چارمنگ طریقے سے نا، بڑے پیار پیار سے ہم سے اتنا کچھ کرواتے ہیں، جیسے جب یہ ڈومیسٹک ابیوز کا سائیکل ہوتا ہے نا، تو ہسبینڈ کیا کرتے ہیں کہ ہر طرح کا ٹاکسک رویہ دیتے رہتے ہیں، اور جب پھر ایک عورت کی بس ہو جائے، وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہاں پہ لو بومبنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر جناب کو تحفہ لے آئیں گے، کوئی کھانا کھلا دیں گے، تعریف بھی کر دیں گے۔ وہ خاتون کنفیوز ہی ہوئی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ محبت مجھ سے بہت کرتے ہیں، لیکن بس اس دن ضرور میں نے کچھ کیا ہوگا جو ان کو مجھے تھپڑ مارنا پڑا، یا وہ 2 دن مجھ سے اسی لیے ناراض رہے نا، میں نے غلطی بہت کی۔ کیا غلطی کی؟ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو وہ بڑھا چڑھا کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے طریقوں سے وہ مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ کی کسی قسم کی کوئی کامیابی ہو تو وہ کبھی بھی اس پہ خوش بھی نہیں ہوں گے، اس کو سیلیبریٹ بھی نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، آپ بہت اچھا کوئی کھانا بناتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں نقص نکالتے ہیں۔ اب فرض کریں کوئی باہر کا مہمان آیا اور اس نے جی اتنی تعریف کی، ریسیپی بھی لے لی، لیکن جب وہ ان کے جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کا ذکر کریں نا کہ ہاں ان کو کھانا اتنا پسند آیا، انہوں نے مجھ سے ریسیپی لی، تو بالکل اگنور کریں گے۔ وہ کہیں گے اچھا پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا لگا، مطلب یہ تو ویسے اتنی کوئی خاص نہیں بنی ہوئی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو ویسے ہی بنانا آتا ہے۔ یا اس طرح کی بات کہہ دیں گے کہ انہوں نے تمہیں ویسے ہی خوش کرنے کے لیے کہا ہوگا نا، کہ بھی تم نے بس کام شام تھوڑا بہت کیا ہے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگوں کو جب ہماری کوئی ویکنس پتہ ہوتی ہے نا کہ ہم کہاں سے ولنریبل ہیں، تو وہ ان کو ہمارے اگینسٹ یوز کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر پہلے ہی کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہیں یا تھوڑے سے پریشان ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ان باتوں کو تو بار بار بیچ میں لا لا کر آپ کو جتاتے رہیں گے، اور آپ کے سامنے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو لا لا کر پھیلا پھیلا کر نا آپ کو یہاں پہ بتائیں گے۔ اب یہاں پر نا ہم یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، مطلب اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ بات یہ کہ اسلام میں نا بڑی کلیئر کیٹیگرائزیشن ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے آپ کے حقوق و فرائض، پھر ایک ہے احسان کا رویہ، اور دوسرے اینڈ پہ ہے ظلم کا رویہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جس میں ہمیں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ ہوتے ہیں حقوق و فرائض۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں میری اکاؤنٹیبلٹی کہاں تک ہے، یعنی مجھے کون کون سے کام ضرور کرنے ہیں، اور کن کاموں کو اگر میں نے چھوڑ بھی دیا تو اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل۔ یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کلیئرٹی سے، اور یہ چیزیں کبھی کچھ علماء تو بتاتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ ویگ طریقے سے بتائی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے مثلاً جی سسرال میں رہتے سسرال والوں کا خیال رکھنا ہے، یا جی شوہر کیونکہ قوام ہے اس کے آپ نے ہر بات ماننی ہے، لیکن جب کوئی ٹاکسک بیہیویئر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی الگ سے رہنمائی نہیں کرتا کہ جی آپ نے بات تو ماننی ہے لیکن کہاں پہ فل سٹاپ بھی لگانا ہے۔
اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں اور درمیان میں لکھیں کہ یہ تو ہو جائے گا عدل، اور عدل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرائض رکھے ہیں کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کی ایک طرف آ جائے گا احسان کا رویہ کہ جب آپ عدل اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر ایک بیوٹیفل معاملہ، وہ ریلیشن شپ اور انرچ ہونا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن اس کے دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یعنی اس میں رشتہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو ظلم یہی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، ظلم نہ کرو اور نہ کسی پر ظلم ہونے دو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ المائدہ میں بھی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ وہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے ساتھ نہ سب کو لے کے چلنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صلہ رحمی کے بارے میں، جیسے بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ دے، بلکہ وہ ہے جو رشتہ دار قطع تعلق کرے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث میں بھی ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ مطلب کیا، کیسے کرنا ہے، وہ مطلب رشتہ اگر کوئی توڑ ہے تو پھر میں کیسے کروں، اور اس میں اکثر یہ ٹاکسک لوگ آ جاتے ہیں جو ہم سے صحیح طرح سے معاملات جو ہے نا وہ نہیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی بار کو دیکھنا ہے کہ پہلے میں نے عدل یا جن بیسک رائٹس جو ہے نا ان کو اسٹیبلش کرنا ہے، پھر میں نے احسان کے رویے پہ جانا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ کہیں پہ عدل ہی اسٹیبلش نہیں ہو رہا، وہاں پہ آپ کو دوسرے انسان کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں، تو احسان کی طرف نہ جائیں، وہ آپ نہیں کر پائیں گے، وہاں پہ پھر آپ بہت زیادہ لاسٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنی نیت پہ بہت زیادہ چیک رکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو خوش نہیں ہر وقت کر سکتے کہ بھی لوگ جو ہیں میرے سے راضی ہو جائیں۔ آپ نے جو ہے نا اپنے اندر کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہر وقت اپنی نیت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی دے رہی ہوں اس ریلیشن شپ میں کیا وہ اس عدل پہ قائم ہے، اور پھر میں کچھ احسان کے معاملات بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اسی ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے میں ظلم تو نہیں کر رہی، کیونکہ اگر آپ ظلم کی رینج میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ ٹاکسیسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ صحیح ٹیکنیکس یوز کر کے اس کو بیلنس میں نہیں لا پا رہے، اب آپ سے ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں کچھ اسکالر سے یا کاؤنسلر سے جو ہے وہ بھی بات کر لینی چاہیے کہ اس ریلیشن شپ میں مجھے گلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، مجھ سے مینج نہیں ہو رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جا کر اپنی ایگزیکٹ سچویشن، ایگزیکٹ سینیریو پوری ایگزیکٹ ایگزامپلس کے ساتھ بتاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا جنیرک سا سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی میری لائف میں ایسا انسان ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اگر ایک کولیگ تنگ کرتا ہے، یا ایک شوہر تنگ کرتا ہے، یا ایک ساس تنگ کرتی ہیں، یا ایک بچہ تنگ کرتا ہے، یا پیرنٹ تنگ کرتا ہے، یا ایک کوئی باہر کا جاننے والا تنگ کرتا ہے، ان سب کو ہینڈل کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں انہی ریلیشن شپ میں جو ٹاکسیسٹی آتی ہے تو آپ دیکھیں اس کے بھی طریقے فرق ہیں، اور اس کے ساتھ جو امپیکٹس آ رہے ہیں ان کو وہ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوگا۔ کسی انسان کو تو آپ باہر گھر سے رکھ سکتے ہیں اور کبھی کبھار مل سکتے ہیں، کوئی انسان لگاتار آپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، آپ اس کو بائی بائی نہیں کر سکتے، تو آپ نے ظاہر ہے اس کو بھی مینیج کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی لیول پہ آپ نے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے، جو ہم اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے، وہ ہے دعا کرنی، یعنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے جس میں جیسے استخارے کی دعا پڑھا کریں، یا جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کئی دفعہ ہم ایموشنل ہو کر اور اپنی شارٹ کمنگز کی وجہ سے کسی کو ویسی لیبل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ٹاکسک نہیں ہوتا، ہمیں اپنے اینڈ پہ بہت سی چیزوں کو ویسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یا ہم نے جو اپنی پرسیپشن بنائی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں فکس کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی جتنی قرآنی مسنون دعائیں جس میں نفس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، صبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اسی طرح دل میں وسعت لانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، دل کو جمانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ سب دعائیں جو ہے نا یہ بار بار پڑھنی چاہیے۔ اور بہت
یعنی یہ جتنا ہم پریشان ہو رہے ہیں نا، تو سمجھیں اس سے ڈبل ٹائم ہمیں اپنی دعاؤں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا بہت سے ہمارے معاملات کو ٹھیک کرتی ہے۔ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ جب ان سے ڈائریکٹ بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں بدلتے، وہ کیونکہ اپنے آپ کو بالکل درست اور صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ ہم اپنی دعاؤں پہ توجہ دیتے ہیں، اتنا زیادہ وہ خیر ہمارے لیے جو ہے نا آتی ہے، اور چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے، ہم اپنے رب پہ زیادہ سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جہاں ہم دعا کریں، ساتھ ساتھ ہم اسباب کا بھی سہارا لیں۔ تو اسباب ہم کون کون سے اختیار کرتے ہیں، کیسے ہم ان ٹاکسک ریلیشن شپس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ ہمیں نا بہت زیادہ اپنے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں گلٹ آ رہا ہے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ بوجھ آتا رہتا ہے، ہم لگاتار وہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں، چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی، اور ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں جس میں شکوک زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ تو آپ نے نا بڑی کلیئرٹی سے اندر جھانکنا ہوتا ہے، اچھا مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، گلٹ فیل ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے، اس پرٹیکولر ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے، اچھا کن وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے، پورا اس کا ڈائسیکشن کر کے ٹیبل بنا کے لکھیں ہیڈنگز کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کلیئرٹی آئے گی کہ میرے اندر کیا کیا باتیں جا رہی ہیں، اور ان میں سے کس کس چیز کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ پھر دوسرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر بڑی کلیئر باؤنڈریز رکھنی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے ہر ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں کوئی لمٹ لگانی ہوتی ہے۔ مثلاً ابھی ایک ینگ لڑکی ہے، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں رہتی تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہوں، ایک پورشن میں میں ہوں، ایک پورشن میں وہ ہیں، اور یہ بہت ساری بچیوں کا ایسا ہی مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتی لیکن یہ کہ الگ پورشن میں تو میں رہ رہی ہوں، اور میرے ہسبینڈ بار بار کہتے ہیں دیکھو میرے والدین نے تمہیں الگ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی کانسٹنٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ کبھی وہ اوپر آ کے میرا اوپر والا پورشن چیک کرتی ہیں، کبھی وہ بچوں کو بلا کے جو جو وہ کروانا چاہتی ہیں، اسپیشلی وہ چیزیں جو مجھے پسند نہیں ہیں وہ کروانا شروع کر دیتی ہیں، اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں سارا دن پریشان پھرتی رہتی ہوں اور مجھ سے چیزیں نہیں مینج ہوتی۔ اب ان کو صرف کیا کرنا ہے، اس خاتون کو، اس بہو کو صرف اچھی باؤنڈری سیٹنگ سیکھنی ہے، اور ایسے طریقے سے سیکھنی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی آپس کے تعلقات کی بھی خرابی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات بھی کریں، اور بڑے سٹل طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو کیسے مینج کرنا ہے، اور ساس کو کیسے مینج کرنا ہے، اور کن معاملات میں کیا کیا فیصلے کرنے ہیں، اور ہر چیز کے لیے ایک ڈیفرنٹ سلوشن ہوتا ہے۔ کہیں پہ شوہر کی ذمہ داری، کہیں پہ اپنی ذمہ داری، کہیں پہ بچوں کو کچھ گائیڈ کرنا، کہیں پہ ساس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا بنا کر وہ کام کروانے، کہیں پہ تھوڑا سا اگنور کر دینا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کام لے کر چلتے ہیں۔ تو ہر ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی باؤنڈری ہم نے سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے اسی طرح ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ٹاکسک ہیں، اور جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ مجھ سے کئی دن تک ناراض رہتے ہیں، اور میں روز اتنی دفعہ معافی مانگتی ہوں، اتنی معافیاں مانگتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے معاف نہیں کرتے بلکہ وہ اور اکڑ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں دیکھیں، آپ نے دیکھنا تو یہ ضرور ہے، کیونکہ وہ رشتہ ایسا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی کسی چیز کو اپروو نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ سوری بول دیں، ایک دفعہ معافی مانگ لیں، اس کے بعد یہ کہ آپ اپنے نارمل بیہیویئر پہ چلے جائیں۔ کہتی لیکن وہ تو 3 4 دن ناراض رہتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو اپنے ایموشنز کی رسپانسبلٹی دیں، ان کو کہیں کہ وہ اپنے جذبات کو خود سیٹل کریں، مطلب کہیں نہیں لیکن سوچیں دل میں، آپ اپنے دل میں سوچیں کہ بھی وہ اپنے جذبات کو خود سیٹل کریں۔ تو یہ جو 2 3 دن ہے میں ایسے رہوں گی جیسے میری چھٹی ہے، میری ویکیشن ہے، میں ان کا خیال بھی رکھوں گی، اپنے سارے کام بھی کروں گی، اور بس ٹھیک ہے۔ وہ جب ٹائم گزر جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب انہوں نے شروع میں وہ بہت ریزسٹ کر رہی تھی کہ نہیں مجھے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو وہ اور ناراض ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں گی، میں نے کہا آپ کریں تو صحیح، بالکل باڈی لینگویج ٹھیک کر لیں، اور آرام سے ان کو سرو کرتی رہیں، بچوں سے گپ شپ لگاتی رہیں۔ اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ پہلے ان کا یہ کولڈ بیہیویئر ہفتوں پہ چلتا تھا، کیونکہ میں اتنی معافیاں مانگتی تھی، میں روز ان کے آگے کھڑی ہو کے کہتی تھی آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے ہٹوں گی نہیں، اور وہ اور زیادہ چڑھائی شروع کر دیتے تھے مجھ پہ۔ لیکن جب میں نے ایک ڈیسنٹ طریقے سے ان سے اپولوجائز کیا، اور اس کے بعد بس ان کا خیال رکھنا شروع کیا، اور اپنی سیلف کیئر کو اڈاپٹ کیا، تو کیا ہوا کہ وہ 2 3 دن میں بس سیٹ ہو جاتے تھے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ کوئی ان کا بیہیویئر آتا تھا تو میں پھر دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر ریلیشن شپ کی جو باؤنڈری ہے نا وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ آپ کو اپنی انٹریکشن کو تھوڑا سا کم کرنا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ مار پیٹ ہے، جہاں پہ بہت تانے ہیں۔ اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ
کسی ریلیشن شپ میں ہم اوور شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بولتے جاتے ہیں، اگلا انسان ہماری وہ ساری باتوں کو نوٹس کرتا ہے، اسپیشلی اگر اس کے اندر یہ ٹریٹ ہوتا ہے ٹاکسیسٹی کا، اور اس کے بعد وہ انہی تمام باتوں کو ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے انہی بیہیویئرز کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگین بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، ہم کیلکولیٹڈ طریقے سے لوگوں سے بات کیا کریں۔ اچھا، اس پہ کئی دفعہ مجھے کوئی لڑکیاں کہتی ہیں کہ دیکھیں اگر میں تو اس طرح بات کروں گی تو پھر میرا موڈ بھی خراب رہتا ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بولتی نہیں، بات ہی نہیں کرتی۔ تو میں ان کو اگزامپل یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی فارمل گیسٹ آتا ہے نا، اور آپ اس کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں گھر بلاتے ہیں تو کہاں بٹھاتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں آبویسلی ڈرائنگ روم میں۔ میں کہتی ہوں اچھا دیکھیں سب سے سجے ہوئے کمرے میں آپ بٹھاتے ہیں، اچھا پھر ان کو کھانا پینا کیسے دیتے ہیں؟ گھر کے جو عام برتن ہیں؟ وہ کہتی ہیں نہیں نہیں، ان کے لیے تو ہم بیسٹ کراکری نکالتے ہیں، اور ان کے لیے تو ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں یا منگواتے ہیں، طرح طرح کے کھانے اور ریسیپیز، اور انسسٹ کر کر کے کھلاتے ہیں۔ اچھا باتیں کیسی کرتے ہیں؟ بالکل سپرفیشل سی پیاری پیاری باتیں، اور سنائیں آج کل موسم کیسا ہے، اور آج کل کپڑے کیسے بن رہے ہیں، فیشن میں کیا چل رہا ہے، اچھا فلاں کا کیا حال ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ، چاہے اندر سے دل کوڑ رہا ہو کچھ بھی ہو، لیکن ایک پیاری سی سوشل سمائل رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ساری باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے کسی کے ساتھ انٹریکشن کو لمٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی نند ہیں، یا آپ کے کوئی کولیگ ہیں، یا آپ کے اسی طرح سے اور کوئی اس طرح سسرال میکے میں کوئی رشتہ دار ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے اس طرح کے ہیں کہ آپ سے باتیں نکلوا کے اور پھر آپ کے اگینسٹ ان کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ امیجن کیا کریں کہ آپ نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے، آپ امیجن کیا کریں کہ آپ ان کو بڑا پروٹوکال دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ساری چیزیں امیجن کرنے کے بعد ان سے اچھی پیاری پیاری سپرفیشل سی گفتگو کریں، اور پھر ٹاٹا بائے بائے۔